पेज नंबर 73 पे हमारा आज का टॉपिक दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी, जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि लिंग्विस्टिक्स में ज़्यादातर जो वर्ड्स आ रहे हैं हम वो वहीं से उठा रहे हैं, ग्रीक से या लैटिन से आ रहे हैं। तो इस चीज़ की भी आपको इंडिकेशन मिली होगी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उसने ग्रीक से बारो किए हैं। ठीक है, बारो करके उनकी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है, जो कुछ भी हुआ। तो ये मॉर्फोलॉजी भी बेसिकली ग्रीक से ही डिराइव किया गया। मॉर्फ उसका मतलब है लॉगस, मींस नॉलेज। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, लॉगस मींस नॉलेज। सो इसका ताल्लुक बेसिकली किसके साथ है कि इस चीज़ के साथ कि वर्ड्स को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है और उनको किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक बेसिकली वर्ड की ग्रामर के साथ है। वर्ड किस तरह बनते हैं। इससे पहले हमने साउंड की बात की, फिर हमने साउंड के कॉम्बिनेशंस की बात की, और साउंड के कॉम्बिनेशंस पे हमने जो है वो फोनोटैक्टिक्स हमने देखा उसमें। ठीक है, फोनोटैक्टिक रूल्स हमने पढ़े थोड़े से फोनोलॉजी के अंदर। पहले हमने सारी जुबानों की साउंड्स पे बात की थी, उसके बाद हम जनरल एक जुबान के साउंड्स की जानिब बढ़े, उसके बाद हम अब वर्ड्स की तरफ आ रहे हैं कि साउंड्स मिलके फिर वर्ड्स बनाते हैं। तो वर्ड्स बनते हैं जब तो हम मॉर्फोलॉजी की दुनिया में आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी की दुनिया हमें बताती है कि अल्फाज किस तरह बनते हैं, और आप इस चीज़ को ना सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं बल्कि एक्सप्लेन करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि अल्फाज की फॉर्मेशन और उनकी कंपोजिशन पे बात करती है। मैकमैनन्स एक लिंग्विस्ट है जिसने 1987 में अपनी किताब के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि मॉर्फोलॉजी इस चीज़ को डील करती है कि कैसे अल्फाज है वो स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह स्मॉलर पार्ट से उनको जोड़ के लॉन्गर पार्ट या बिगर पार्ट बनाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, पेज नंबर 73 पे सेकंड पैराग्राफ को देख रहा हूं कि इसकी दो ब्रांचें हैं। एक को हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं और दूसरे को हम डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अल्फाज के बनने का तरीक़ाकार अल्फाज दो तरीकों से बनते हैं, एक इन्फ्लेक्शन से और एक डेरिवेशन से। तो उन दो तरीकों से बनने के ऊपर ही हमने इसकी दो ब्रांचेस भी डिफाइन करनी है। इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी बेसिकली वेरिएशंस या उन इन्फ्लेक्शंस को देखती है जो कि अल्फाज के अंदर मौजूद होती हैं, और ये वही इन्फ्लेक्शंस हैं जो कि बेसिकली सेंटेंसेस के अंदर ग्रामेटिकल कंट्रास्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि सिंगुलर, प्लूरल नंबर, प्रेजेंट, पास्ट टेंसेस। एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज, जैसे मैंने बताया ना कि वर्ड्स किस तरह बनते हैं। एक वर्ड है एप्पल, अब एप्पल से एप्पल्स बना। अब ये एक ही वर्ड की दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन नंबर के हिसाब से ये डिफरेंट है। वर्ड एक ही है, सेब की बात हो रही है, लेकिन इसकी दो फॉर्म्स हैं। सो इन्फ्लेक्शन बेसिकली ग्रामेटिकल कंट्रास्ट सेंटेंसेस में बताते हैं। ग्रामेटिकल लेवल पे जब वर्ड्स का बनना है उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह लिव और लिव्ड, ये एक ही वर्ड की दो फॉर्म्स हैं, लेकिन ये टेंस के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। सो ये जो डिफरेंस है वर्ड्स के दरमियान, एज हर पेयर के दरमियान, इसका ताल्लुक ग्रामर के साथ है, और इसको आप इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। जैसे मैंने पहले बात की ग्रामर ऑफ वर्ड, तो ग्रामर के साथ इसका ताल्लुक है, कहीं आप टेंस देख रहे हैं, कहीं आप नंबर देखेंगे और कहीं आप जेंडर देखेंगे। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो अल्टीमेटली आप उस पे बात, इन्फ्लेक्शन पे बात करेंगे, इन्फ्लेक्शनल पे बात करेंगे। सो इन्फ्लेक्शन के बाद इनके, जिसमें मैंने जैसे बात की कि ग्रामेटिकल कंट्रास्ट सेंटेंसेस के अंदर बताया गया, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, पास्ट से प्रेजेंट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो दूसरी जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी की, उसको हम डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सो ये इस चीज़ को स्टडी करती है, उन प्रिंसिपल्स को देखती है कि कैसे नए अल्फाज जो है वो बगैर किसी ग्रामेटिकल रूल के नए अल्फाज बनते हैं। ठीक है, कि किस तरह ये उन रूल्स के ऊपर, उन गवर्निंग प्रिंसिपल्स पे बात करती है कि नए अल्फाज बगैर किसी स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल के रेफरेंस के जो एक सेंटेंस के अंदर वो
بن رہے ہیں. یعنی جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے, وہاں پہ تو آپ نے سینٹینسز کے اندر گرامیٹیکل کنٹراسٹ ہے کہ یہاں پہ کیا ورڈز ہے, انجوائےبل سے انجوائے سے بنا, اگریبل اگری سے بنا, ڈس لاج لاج سے بنا. سو یہ اپنی گرامیٹیکل پراپرٹیز بناتے ہیں. انفلیکشنل مارفالوجی کے اندر وہ گرامیٹیکل فارم وہی رہتی ہے, یاد رکھیے گا. انفلیکشنل اور ڈیریویشنل میں فرق یہ ہے کہ وہ نمبر کے حساب سے رہے گا. ناؤن سنگولر اینڈ پلورل نمبر ہی ہے, ٹینس فارم ہے, پاسٹ اینڈ پریزنٹ وہ وہی فارم ہے. لیکن اگر آپ اسی چیز کو ادھر لے کے آتے ہیں جیسے انجوائے اور انجوائڈ, ٹھیک ہے, ایک ہی ورڈ ہے انجوائے اور انجوائڈ, یہ دونوں ورب فارم ہے. لیکن انجوائڈ اور انجوائے, یہ انجوائے سے انجوائڈ ہوا تو یہ انفلیکشنل مارفالوجی میں آپ نے دیکھا کہ ٹینس فارم اس کی جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہے, صرف اتنی ہی چینج آئی ہے, ایک دوسرا لفظ جو وہ پیدا ہوا. لیکن ڈیریویشن میں کیا ہوا, انجوائے سے انجوائمنٹ بول دیا, ٹھیک ہے. انجوائے جو تھا وہ ورب تھا تو انجوائمنٹ ناؤن ہو گیا, انجوائےبل جو وہ بھی ناؤن ہو گیا. سو اگری سے اگریبل, ٹھیک ہے, لاج سے ڈس لاج, یہ اپنی گرامیٹیکل پراپرٹیز کے حساب سے بنیں گے تو ڈیریویشن ڈرائیو کیے جاتے ہیں, یعنی کہ الفاظ سے ڈرائیو ہوتے ہیں. اور جب ڈیریویشن میں کیا ہوتا ہے, ڈرائیو کیا جاتا ہے اور اس کی جس لفظ سے اس لفظ کو ڈرائیو کیا جاتا ہے تو اس میں ان دونوں کی آپس میں جو گرامیٹیکل پراپرٹی ہے وہ سیم نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. جیسے میں نے پہلے بات کی, بغیر کسی گرامیٹیکل ریفرنس کے, اسپیسیفک ریفرنس کے بنتا ہے لفظ, نیا لفظ جب اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. انفلیکشن کے اندر گرامیٹیکل ریفرنس سیم رہتا ہے. جیسے ایپل بھی ناؤن ہے تو ایپلز بھی ناؤن ہے, سو ایپل بھی ناؤن اور ایپلز بھی ناؤن. لیکن یہاں پہ جیسے بات کی انجوائے, اسی انفلیکشنل مارفالوجی کے اندر انجوائے بھی ورب اور انجوائڈ بھی ورب. لیکن ڈیریویشن کے اندر کیا ہوا کہ گرامیٹیکل فارم چینج ہو گئی. انفلیکشن کے اندر فارم نہیں چینج ہوتی, یاد رکھیے گا, صرف اس کی جو ہے نا وہ ٹینس چینج ہوگا, نمبر چینج ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ڈیریویشن کے اندر فارم چینج ہو جاتی ہے. انجوائے سے انجوائڈ ہوا تو انفلیکشنل مارفالوجی, انجوائے سے انجوائےبل یا انجوائمنٹ ہوا, ٹھیک ہے, ان کے تو کیا ہوا, یہ ڈیریویشنل مارفالوجی ہے کہ اس لفظ کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا, بدل گیا. سو انفلیکشن کے اندر کلاس جو ہے وہ سیم رہتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کلاس مینٹیننگ ہے. انفلیکشنل مارفالوجی دراصل کلاس مینٹیننگ ہے, جبکہ ڈیریویشنل مارفالوجی کلاس چینجنگ ہے. اس کو کلاس چینجنگ بھی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. انفلیکشن کے اندر کلاس سیم رہتی ہے, جیسے گو سے گوز, گوئنگ. لیکن ڈیریویشن کے اندر کلاس چینج ہوتی ہے, جیسے پلے سے پلے فل, پلے فلنس, ٹھیک ہے. سو دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں, انفلیکشنل مارفالوجی جو ہے وہ کلاس مینٹیننگ ہے اور ڈیریویشنل مارفالوجی کلاس چینجنگ ہے. اب ہم بات کریں گے مارفالوجی کے بیسک کانسیپٹس پہ. تو بیسک کانسیپٹ کی جانب بڑھتے ہیں ہم. اگلی ہیڈنگ ہماری کہ لنگوسٹکس کے اندر مارفالوجی بیسیکلی ورڈز کی اسٹڈی کے اوپر بیس کرتی ہے, اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے الفاظ بنتے ہیں اور ان الفاظ کا سیم لینگویج کے اندر جو ہے وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور یہ الفاظ کی اسٹرکچر کو بھی جو ہے وہ انالائز کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے پارٹس کو دیکھتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی لفظ کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے, جیسے ان کے اسٹیم, روٹس, پریفکسز اور سفکسز. مارفالوجی کے بیسک کانسیپٹس کون سے ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے یہ چیزیں جاننی ضروری تھی کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور سیم لینگویج میں ان کا دوسرے الفاظ سے کیا تعلق ہے. جیسے انجوائے ایک لفظ ہے, انجوائے سے انجوائےبل بنا تو یہ دوسرا لفظ بنا, تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. اب یہ انجوائےبل فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے, تو اس کے اندر پھر ہم اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں, اس کے اندر کتنے پارٹس ہیں ورڈ کے, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے مارفالوجی جو وہ ان کے اوپر کام کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی, دس از اے گرامر آف ورڈ, ٹھیک ہے. پلے سے پلیڈ ہوا, ٹھیک ہے, وہاں پہ انفلیکشن تھی, پلے سے پلیڈ ہوا, تو تب بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ دو اس کے اندر ایڈ ہوا ہے. تو دو ورڈز ہیں بیسیکلی, پلے اور ای ڈی دو لگائے ہیں, تو اس کے حساب سے اس کی ہم اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں. تو ورڈ اور ورڈ کی اسٹرکچر کی ہیڈنگ کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. ورڈ جو ہے بیسیکلی ایک ساؤنڈ یا کمبینیشن آف ساؤنڈ ہے جو کہ میننگ کو ایکسپریس کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ
گرامر یا لینگویج کی ویکیبلری کا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ جو ہے اس کو بناتا ہے. سو یہ بات یاد رکھیے کہ ورڈ جو ہے بیسیکلی اسمالسٹ لنگوسٹک یونٹ ہے جو کہ اسپیچ اور رائٹنگ کے اندر اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ورڈ فارمیشن جو ہے بیسیکلی ایک اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ اس کے اندر یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ نئے الفاظ کی کریشن ہو رہی ہے. ورڈ جو ہے اس کو آپ اسٹیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر if the word is in the base form, ٹھیک ہے، ورڈ کو آپ اسٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے سنگر. سنگر جو ہے بیسیکلی کیا ایک ورڈ ہے سنگر. سنگر کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی بیس فارم ہے، سنگ ہے. اصل اس کی بنیاد، اصل اس کی جڑ سنگ ہے، اور ای آر اس کے ساتھ لگا کے سنگ ورب تھا، ورب سے چینج ہو کے ڈیریویشنل ہوا، ڈیریویشنل مارفالوجی کے اندر ای آر لگا اس کے ساتھ تو یہ سنگر ہو گیا، ناؤن ہو گیا. سو اسی بیس پہ جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو میں نے جیسے بات کی کہ اسمالسٹ لنگوسٹک یونٹ جو کہ جس کی اکرنس اسپیچ اور رائٹنگ کے اندر ہو سکتی ہے اس کو آپ ورڈ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ورڈ دیکھیے تو ورڈ جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ مارفیمز کے اوپر ہوتے ہیں. مارفیم کی پہلے بات کروں، اس کے بعد یہ سامنے جو ٹیبل دیا وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. مارفیم جو ورڈ بیسیکلی یہ گریک سے نکالا گیا، مارف سے مطلب فارم. مارفیم جو اسمالسٹ گرامیٹیکل یونٹ ہے کسی بھی اسپیچ کا اور اسمالسٹ یونٹ آف میننگ ہے. یاد رکھیے گا اسمالسٹ یونٹ آف میننگ ہے، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے اندر ایک مارفیم ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسمالسٹ یونٹ آف میننگ، اسمالسٹ یونٹ آف میننگ دیکھیے. اب بوائے جو ہے اس کے اندر ایک ہی مارفیم ہے، اسمالسٹ یونٹ آف میننگ. بوائز کے اندر دو ہیں. ٹھیک ہے، بوائے اور ایس دو مارفیمز ہیں اس کے اندر. جب دو مارفیمز ہیں ایس لگ کے اس نے اس کو انفلیکشن کے طور پہ ایس لگا، یہ دوسرا مارفیم لگا تو ورڈ کو اس نے سنگولر سے پلورل کر دیا. تو میں نے جیسے بات کی کہ اسمالسٹ یونٹ آف میننگ کی اس نے اس کا میننگ چینج کر دیا، سنگولر سے پلورل کر دیا. سو ایس جو ہے یہاں پہ آگے ہم پھر اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ایس لگنے سے آگے کیا کیا حساب کتاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف آپ نے یہاں تک ابھی یاد رکھنا ہے کہ بوائز کے اندر دو مارفیم ہے، بوائے اور ایس دو مارفیم ہے اس کے اندر. ایس لگنے سے اس کی ایس جو ایز این انفلیکشن جب اس کے اندر ایڈ ہوا تو اس نے اس کا جو وہ میننگ چینج کیا. ٹھیک ہے، میننگ چینج کیا ہوا کہ سنگولر سے اس کو پلورل کر دیا. اس کے بعد ہنٹ ہے دوسرا ورڈ، یہاں پہ تین مارفیم ہے. ہنٹ کے ساتھ دو مارفیم لگائے تو ہنٹر ہو گیا، ای آر ہو گیا. ہنٹ جو تھا وہ جو تھا ہنٹ جو تھا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ورب تھا. ہنٹر جو ہے وہ ناؤن ہوا. ٹھیک ہے، یہ ڈیریویشنل مارفالوجی کے اندر ای آر لگا کے آپ نے اس کے اندر اس کی فارم آپ نے چینج کر دی، کلاس اس کی آپ نے چینج کر دی. کلاس چینج ہوئی تو اس کے بعد پھر اسی کلاس میں رہا، تیسرا مارفیم لگا ہنٹرز. ٹھیک ہے، تو سنگولر سے پلورل ہو گیا. تو یہ ہے مارفیمز کے اسمالسٹ گرامیٹیکل یونٹ ہیں جو کہ میننگ دیتے ہیں. بعض جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور بعض ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مارفیمز، یہ یاد رکھیے گا. تو آگے جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. جیسے بھی ایکٹ ہے تو ایکٹ سے ایکٹیو. ٹھیک ہے، ایکٹیو سے پھر ایکٹیویٹ، پھر ری ایکٹیویٹ، چار مارفیم، تین سے چار یعنی کہ مارفیم چار مارفیم بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. سو اس طرح مارفیمز آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو میں نے جیسے بات کی کہ اسمالسٹ یونٹ آف میننگ ہے مارفیم، جو وہ اسمالسٹ یونٹ آف میننگ اسے بولا جاتا ہے. سو مارفیم اور سلیبل پہ ابھی ہم بات کریں گے پیج نمبر 73 پہ جو ہماری ڈسکشن ہوگی. جو سنگل مارفیم ہے اس کے اندر ایک سلیبل بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ سلیبل بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی سلیبل بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کل ہم نے سلیبل کی بات کی. سیل اے بل، اس ورڈ سلیبل کے اندر تین مارفیم ہیں، تین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ ہیں سلیبلز ہیں. سیل اے بل ورڈ سلیبل کے اندر تین سلیبلز ہیں. تو جب تین سلیبلز وہاں پہ ہیں لیکن کہتا ہے یہاں اس کے اندر یہ ایک مارفیم ہے سلیبل اٹسیلف ایک مارفیم ہے اور یہیں پہ آپ سلیبلز لکھیں گے تو دو مارفیم ہو جائیں گے. سلیبل ایک مارفیم اور سلیبلز ایسے لگتے ہی دو مارفیم ہو جاتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا ہوں وہیں واپس اسی جگہ پہ کہ ایک مارفیم کے اندر ایک سلیبل بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ سلیبل بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی سلیبل بھی نہیں ہو سکتا. مونو سلیبک مارفیم ہوتے ہیں
وہ جن کے اندر ایک سلیبل ہوتا ہے، جیسے ٹن، ٹرین، گولڈ، پین، مین، کیٹ، ڈاگ، یہ مونو سلیبک مارفیم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ ایسے ورڈز ہیں لائک اسٹیشن، تو اس کے اندر دو مارفیمز ہیں، سوری دو سلیبلز ہیں. مارفیم ایک ہے، اسٹیشن ایک مارفیم ہے لیکن سلیبلز دو ہے. اسی طرح ورڈ ہے ہائپیرین، انٹروڈکشن، ان کے اندر چار سلیبلز ہیں. اسی طرح کلورومائسیٹین کے اندر 5 سلیبلز ہیں. اور لیکن یہ سارے کے سارے سنگل مارفیم ہے، گو کہ ان کی سلیبک جو کمپوزیشن ہے وہ ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے. پارٹس میں جیسے میں نے بات کی کہ جب ہم مارفیمز دیکھتے ہیں تو الفاظ کو ہم ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، جیسے وہاں سلیبل میں بھی ہم نے ایک لفظ کو ٹکڑوں میں بانٹا. ٹھیک ہے. ایک ہی ورڈ ہے اسٹیشن، 2 ٹکڑے کیے. مارفیم کے اندر بھی، مارفالوجی کے اندر بھی ہم وہاں پہ ہم ساؤنڈ کے حساب سے جو ہے نا، ساؤنڈ یونٹس کے حساب سے 2 ٹکڑوں میں کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے ٹکڑوں میں بانٹنا ہے بیسیکلی. ٹکڑوں میں بانٹتے ہوئے آپ یہاں پہ کنفیوز نہ ہو کہ سلیبل اور مارفیم کیا ہے. اس لیے اس ٹرم کو، اس بیسک کانسیپٹ کو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تاکہ آپ کو مارفالوجی کی بہتر انداز میں سمجھ آ جائے. سنگل مارفیم کے حساب سے ہم نے بات کی کہ سلیبک ویریشنز ان کے اندر موجود ہیں لیکن ایک ہی مارفیم ہے. کلورومائسیٹین ایک مارفیم ہے، اسٹیشن ایک مارفیم ہے، ہائپیرین انٹروڈکشن ایک مارفیم ہے، لیکن سلیبلز ان کے اندر زیادہ ہے. دوسری طرف کچھ ایسے مارفیمز ہی ہیں جن کے اندر کوئی سلیبل نہیں ہوتا، جیسے پلورل مارفیم ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ مارفیم ہے. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. جیسے بوائے، اب آپ نے ورڈ بوائے بولا تو اس کے اندر ایک سلیبل ہے بوائے. ٹھیک ہے. اور بوائز جب بولیں گے تو ایس ساتھ ایڈ ہوا لیکن مارفیم سلیبل چینج نہیں ہوا کوئی، بوائز. ٹھیک ہے. سو اس چیز کو آپ دیکھیے گا کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے پلورل مارفیم ہے، سلیبل کوئی بھی ایکسٹرا ایڈ نہیں ہوتا. پاس مارفیم ہے، ڈا لگ گیا تو یہ اس طرح کی، یعنی کہ ڈی لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا کوئی بھی مارفیم سلیبل ایڈ نہیں ہوتا. سو ان کو ہم کہتے ہیں کہ گو کہ یہ نو سلیبک ہیں. سلیبل مینس کہ یہ سلیبل ایڈ نہیں کرتے، ورڈ کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مارفیمز ہیں. سو اس کیس میں مارف اور زیرو مارف کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پیج نمبر 74 میں ہم پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ ہم مارف کے بارے میں بات کریں گے. تو مارف کیا ہے؟ بیسیکلی جو مارف کا کانسیپٹ ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے کہ مارفیم کی ایک فونیٹک شیپ ہوتی ہے. غور کیجیے گا، مارف کا کانسیپٹ یہ اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ مارفیم کی ایک فونیٹک شیپ ہوتی ہے اور اس فونیٹک ریپرزنٹیشن کو بولا جاتا ہے کہ یہ اس کا مارف ہے. جیسے مثال کے طور پہ ورڈ جو رائٹر ہے، اس کے اندر 2 مارفیمز ہیں، رائٹ ا. ٹھیک ہے. رائٹ اور آ. سو 2 فونیٹک شیپس ہیں اس کی، رائٹ اور آ. آپ اس میں دیکھیں، میں نے فونیٹک ٹرانسکرپشن میں پیج نمبر 74 پہ دونوں رائٹ اینڈ آ. سو 2 مارفیمز ہیں. ٹھیک ہے. اس ورڈ کے اندر 2 مارفیم، ان کے 2 مارفس، ایک مارفیم کے 2 مارفس ہیں یہاں پہ. These are 2 morphs of the morpheme word in this case, writer. اچھا، یہ تو ہوگی مارف کی بات. جیسے میں نے بات کی کہ فونیٹک ریپرزنٹیشن، زیرو مارف کیا ہے؟ کوئی فونیٹک فارم نہیں ہوتی اس کے اندر. تو کہتا ہے کہ that is proposed in some analysis and an allomorph of morpheme that is ordinarily realized by a morph having some phonetic form. مثال کے طور پہ پلورل فارم جو ہے شیپ کے اندر، اس کے اندر 0 مارف ہے. لیکن شیپ یا فش یہ پلورل ہے، شیپ ہے، فش ہے، ایئر کرافٹ ہے. اب شیپ جب پلورل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو مارف وہاں پہ کوئی نہیں ملتا. یہاں پہ آپ کو 2 مارفیم ملتے ہیں، رائٹ ایک مارفیم ہے اور ار دوسرا مارفیم ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہاں پہ تو 2 مارفیم آپ کو مل گئے لیکن یہاں کیا ہے؟ شیپ ورڈ تو پلورل کے طور پہ استعمال ہوا نا، فش پلورل کے طور پہ استعمال ہوا لیکن اس کے اندر آپ کو مارف نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. پلورل ایس گوٹس کے اندر تو ہے، گوٹس کے اندر پلورل ایس ہے، گوٹ اور ایس، اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ 2 مارفیم ہیں. لیکن شیپ کو جب آپ پلورل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پلورل ہے کہ سنگولر ہے، یعنی کہ وہ 0 مارف ہے لیکن وہ پلورل کا کام تو کر رہا ہے. تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ دس از 0 مارف.
نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, زیرو مارف وہ ہے جس کی فونیٹک فارم نہیں ہوتی, بولا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, مارف کی فونیٹک فارم ہوتی ہے, زیرو مارف کی فونیٹک فارم نہیں ہوتی. یہ ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان. سو آگے بات کرتے ہیں ہم ایلو مارف کے اوپر, کہ جب ہم مارفیم کی ڈسکشن ہم کر رہے تھے تو ہم نے چیز نوٹ کی کہ بعض دفعہ فارمز کی یہ انہیں جو کیا کہتے ہیں مارفیمز کی جو ہے نا وہ مختلف فونیٹک شیپس بھی ہوتی ہیں. پلورل فارم کو ہی آپ دیکھیں. اب جب ہم نے بات کی کہ یہ پلورل مارفیم ہے, جب آپ مارفیم کہہ رہے ہیں, جیسے گوٹس آپ نے بولا تو ایس جو ہے یہاں پہ پلورل مارفیم ہے ایس لگنے سے. جب آپ نے سمپل پلورل مارفیم کہہ دیا, پلورل مارفیم کے اندر آپ ریئلائز کریں ورڈ ہے بسز, تو ای ایس لگنے سے بھی پلورل ہوا. اور کیٹس کے اندر اب جہاں پہ کیٹس کے اندر ایس لگا اور بوائز کے اندر زی ساؤنڈ. ٹھیک ہے, تو ساؤنڈ چینج ہوئی لیکن یہ ساری کی ساری فونیٹک فارمز سیم ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے جیسے میں نے بات کی ایلومورف کی, تو پلورل پہ جب آپ پلورل مارفیم کو دیکھتے ہیں, بسز آئی زیڈ کی بات از کی بس سے بسز, کیٹ سے کیٹس, اور بوائز سے بوائز. ٹھیک ہے, زی زا سا اور از کی ساؤنڈ الگ الگ ساؤنڈ دیتے ہیں لیکن تینوں کو ہم بات وہی کرتے ہیں کہ پلورل مارفیم ہے. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے کہ جب آپ ایلومارف نکالتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بیسیکلی دے آر دا ایلومارف آف اے پلورل مارفیم. ٹھیک ہے, سو دیکھیے ذرا غور کیجیے آگے. اسی طرح پاسٹ ٹینس مارفیم میں آپ دیکھیں بک ڈے اگر تو وہاں پہ لاسٹ پہ ٹا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے, اور اس کے بعد لوڈ ہے تو ڈا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. آئی ڈی ہے تو وانٹیڈ آئی ڈی بولا جاتا ہے. سو ان سارے مارفس کے اندر جو ہے نا کہتے ہیں ایچ آف دیز مارفس belongs to the same morpheme. یہ سارے کے سارے ایک مارفیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اسی لیے ان کو ایلومارف بولا جاتا ہے. مارفیم سیم ہے, میں نے بات کی پلورل مارفیم ہے, پاسٹ مارفیم ہے, یہ سارے کے سارے ایک کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان کو پلورل مارفیم بولا جاتا ہے, یا پاسٹ ٹینس مارفیم بولا جاتا ہے, پاسٹ مارفیم بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بکڈ کے اندر بھی بک کے اندر لاسٹ پہ جیسے میں نے بات کی کہ فونیٹک ریپرزنٹیشن مختلف ہے لیکن فنکشن ان کا سیم ہے. ہم نے بات کی نا کہ ورڈ کو آپ دیکھتے ہیں اس کی, جب آپ گرامر کی ورڈ کی گرامر کو آپ دیکھ رہے ہیں, بوٹ کے اندر بھی ای ڈی لگ کے اس سے پاسٹ ٹینس دیا, لوڈ کے اندر ڈا کی ساؤنڈ آئی, بوٹ کے اندر ٹا کی آئی, وانٹ کے ساتھ آئی ڈی ایڈ آئی, وانٹیڈ. تینوں کے اندر ای ڈی ہی لگا لیکن ای ڈی لگنے کے ساتھ پاسٹ ٹینس لگنے کے ساتھ آوازیں مختلف ہیں. سو فونیٹک شیپس ان کی مختلف ہونے کے باوجود دے آر دا ایلومارفس آف اے پاسٹ ٹینس, پاسٹ مارفیم. کہ یہ پاسٹ مارفیم ہے, اس سے ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ پاسٹ مارفیم ہے, اس کے ساتھ لگنے سے یعنی کہ یہ ورڈ لگنے سے ای ڈی لگنے سے بک جب وہ پاسٹ اس کی وہ جب وہ کیا کہتے ہیں انفلیکشن مارفالوجی کے اندر نیا ورڈ بن جاتا ہے, سوری نیا ورڈ بنتا ہے, پاسٹ ٹینس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ سے پاسٹ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح دوسری انفلیکشن ہے بس کے اندر بسز آئی زیڈ کی آواز دے کے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فونیٹک شیپ مختلف ہے لیکن بات تو وہی ہے, پلورل مارفیم ہے, فونیٹک شیپ سیم ہے مختلف ہے لیکن بات تو وہی ہے, پاسٹ ٹینس مارفیم ہے. سو جہاں پہ ایک جیسے ہوں گے تو ہم ان کو ایلومارف بولیں گے, یہ بھی پاسٹ ٹینس کا, یہ بھی پاسٹ ٹینس کا, یہ بھی پاسٹ ٹینس کا, کہ یہ ایک ورڈ کے ساتھ لگ کے اس کا ٹینس چینج کرتے ہیں, یہ ایک ورڈ کے ساتھ لگ کے اس کا نمبر چینج کرتے ہیں. سو جو نمبر چینج کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو ہم پلورل مارفیم کہتے ہیں. جو ٹینس چینج کرنے والے سارے کے سارے ان کا ایک ہی کلاس سے تعلق ہے, ہم ان کو پاس مارفیم کہتے ہیں. سو جب پاس مارفیم کہیں گے تو وہ آپس میں ان کا تعلق کیا, وہ ایلومارف ہے. ایلومارف آف ون مارفیم دیٹ از پلورل مارفیم, ایلومارف آف ون مارفیم دیٹ از پاسٹ مارفیم. ٹھیک ہے, سو آگے بات کریں گے ہم مارف, ایلومارف اور مارفیم کے درمیان ریلیشن شپ کے اوپر. پیج نمبر 74 پہ ہمارا یہ چوتھا پیراگراف ہوگا کہ مارف, ایلومارف اور مارفیم کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل اسی طرح سملر ٹو دیٹ بٹوین فون, ایلوفون اور فونیم. یہ وہی تعلق ہے جو فون, ایلوفون اور فونیم کے درمیان ہے, وہی تعلق یہاں پہ ہے. ہم نے وہاں پہ بات کی تھی فون کی, ایلوفون کی اور فونیم کی بات کی تھی. تو
یہاں کیا چیز ہے, کہتا ہے کہ مارف کیا, اس کا مطلب ہے شیپ. سو منیمل فونیٹک فارم دیٹ ہیز میننگ, اس کو مارف بولا جاتا ہے. جیسے بس اور از, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ منیمل فونیٹک فارم جس کے اندر میننگ ہوتا ہے اس کو ہم مارف بولتے ہیں. ایک بس ہے اور ایک از ہے. اس کے بعد ہے کیپ اور ایس, کیپ, بیگ اور زیڈ, بیگز, یہ سارے کے سارے مارف ہیں. اور یہ مارف جو ہے سیم فونیم کے ساتھ ان کا مارفیم کے ساتھ تعلق ہے, لہذا ہم ان کو کہتے ہیں ایلومارفس آف دیٹ مارفیم. ٹھیک ہے, سیم مارفیم کے ساتھ جب ان کا تعلق ہو, وہ الفاظ, وہ مارف جو ہے جن کا تعلق سیم مارفیم کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں کیپ کے ساتھ بھی ایس لگایا, اس کو بھی پلورل کیا ایس لگا کے, بیگ کے ساتھ ایس لگا کے اس کو پلورل کیا, بس کے ساتھ ای ایس لگا کے اس کو پلورل کر دیا گیا. تو یہ سارے سیم مارفیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں ایلومارف آف دیٹ مارفیم. یعنی کہ سا, زا اور از جو ہے بیسیکلی یہ کس کے وہ ہیں, یہ بیسیکلی پلورل مارفیم کے ایلومارف ہے. میں نے اس کو بریکٹ میں کر دیا. ٹھیک ہے, آپ اس میں دیکھیں, میں نے اس کو اسکوائر بریکٹ کے اندر میں نے ڈال کے میں نے ایکسپلین بھی کر دیا. سملرلی فلیم کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ منیمل ڈسٹنکٹیو یونٹ ہے ساؤنڈ کا, کہ ایک فلیم جو ہے وہ بعض دفعہ ایک سے زیادہ فونیٹک فارم کے اندر ہوتا ہے, جس کو ہم ایلوفونس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اسپریٹڈ اینڈ ان ایسپریٹڈ کے اندر جب ہم نے بات کی تھی, سو فونیٹک فارم کے اندر کنسیڈریبل سملیرٹی ہوتی ہے, ان کے درمیان فونولوجیکل فنکشن کا سیم ہوتا ہے. یہ کبھی بھی ایک جیسی فونیٹک انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن میں ضرور ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی نا, یہاں پہ بھی ایک جیسی انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے. بس کے ساتھ آپ کیا لکھتے ہیں, بس از. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں دیکھیے جیسے بس اور از, وہاں پہ ہم نے بات کی تھی نا وہ ساؤنڈ کے حساب سے کہ وہ ایک جگہ پہ ان کی اکرنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کہیں پہ اب ایک ہی ساؤنڈ تھی, کہیں پہ وہ اسپریٹڈ ہے تو کہیں پہ ان اسپریٹڈ. جیسے کیپ, کیپ, اب کیپ کا جو ہے وہ شروع میں ان اسپریٹڈ ہے, آگے اسپریٹڈ ہے, تو اپنے اپنے حساب سے وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہیں. یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے کہ پلورل ہے اگر فار ایگزامپل, تو سچویشن چینج ہوتی ہے کہ ایس لگے گا یا ای ایس لگے گا, لیکن ایکچوئل فنکشن دونوں کا سیم ہے. ٹھیک ہے, سیم جیسے وہاں پہ تھا کہ وہ جو ایلوفونس سے وہ کیا تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ سیم فونیٹک انوائرمنٹ میں نہیں ان کی اکرنس ہوتی, لیکن کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن میں وہ سیم ہوتے ہیں. ایلومارف بھی ایلوفونس کی طرح کمپلیمنٹری ڈسٹریبیوشن میں ہوتے ہیں. جیسے فونیم پا, ٹا اور کا جو ہے ان کی دو فونیٹک فارمز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پا اور پی ایچ پا, ٹھا اور تھا, ڈی ایچ تھا, ٹا اینڈ تھا, کھا اینڈ کھا. سو پی اور پی ایچ جو ہے بیسیکلی ایلوفونز ہیں فونیم پا کے. سو اسپیچ ساؤنڈز کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب کہ فونیمز اور اس کے ساتھ ساتھ ایلوفونز, ان کو آپ فونز ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح مارفیمز کے اندر ہم نے یہی بات کی نا کہ وہاں پہ بھی بس اور بس از, بس از, تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ پلورالٹی کسی اور طریقے سے پروڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مارفیم تو ایک ہی ہے, مارفیم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ایلومارف ہیں اس مارفیم کے, پلورل مارفیم ہے, آگے اس کے ایلومارف ہیں. تو وہاں پہ فونیم ایک ہے. ٹھیک ہے, پا فونیم ہے, اب اس کے دو ایلوفونز ہیں, ایسپریٹڈ اور ان ایسپریٹڈ. یہاں پہ پلورل مارفیم ہے تو اس کے دو ایلومارف ہیں. ٹھیک ہے, دو کون سے ایلومارف ہیں, ایک بس از اور ایک کیپس. اب آئی زیڈ اور ایس دونوں جو ہے بیسیکلی جو ہے اس کو پلورلی کریں اپنے اپنے ورڈ کو, اور لیکن کہتا ہے کہ یہ سیم انوائرمنٹ میں یہ بھی نہیں ہوتے. بس کے ساتھ آپ سمپل ایس نہیں لگا سکتے اور کیپ کے ساتھ آپ آئی زیڈ نہیں لگا سکتے. پوزیشن ان کی اپنی اپنی ہوتی ہے, لیکن انڈیکیشن یا پہچان ان کی سیم ہے کہ دونوں پلورل مارفیم ہیں. جیسے وہاں پہ دونوں فونز ہیں, دونوں فونیمز ہیں, پا کے فونیمز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ پلورل کے مارفیمز ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو پیراگراف کو ضرور ڈیپلی پڑھیے گا, آپ کو آئیڈیا مل جائے گا. سو آگے بڑھتا ہوں مارفیم کی کلاسیفیکیشن کی جانب. مارفیم کی کلاسیفیکیشن کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایک چارٹ بھی ڈرا کیا ہوا ہے. مارفیمز کو آپ دو بیسک کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے فری اسٹینڈنگ ورڈ
اور دوسرا مارفیم جو کہ باؤنڈ یا اٹیچڈ مارفیم ہوتے ہیں. ایک وہ ہے فری اسٹینڈنگ ورڈ ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے شروع میں بات بھی کی تھی کچھ الفاظ کی, کلورومائسیٹین فری اسٹینڈنگ ورڈ ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہیں جو باؤنڈ ہیں, جو اٹیچ ہوتے ہیں تو مطلب دیتے ہیں, تنہا وہ کوئی مطلب نہیں دے سکتے. سو ان دونوں میجر کیٹیگریز کو ہم نے فردر 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک ہے وہ مارفیم جن کے اندر زیادہ لیکزیکل کانٹینٹ ہوتا ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ یعنی ایک جو وہ لیکزیکل ہے اور دوسرے جو وہ گرامیٹیکل فنکشن کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکزیکل اینڈ گرامیٹیکل فنکشن. تو ان ٹائپس کے بارے میں بھی میں آگے بات کروں گا, لیکن یہاں سامنے اس چارٹ کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بڑا کلیئر جو ہے اس کا ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ مارفیمز کیا ہے. اگلے پیج نمبر 75 پہ میں نے اس چارٹ کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. سو مارفیمز کے بارے میں بات کرتے ہیں, باؤنڈ مارفیم اور فری مارفیم. اب باؤنڈ کے نیچے میں نے لکھا آپ کو کہ ایک افکس ہے, دوسرا کنٹریکٹیبل ہے. افکس میں اب ورڈ یہاں پہ ڈیریویشن اور انفلیکشنل کے حساب سے لکھ دیے, افکس اور کنٹریکٹیبل. اب کنٹریکٹیبل میں کیا ہے باؤنڈ میں, جیسے ہم نے بات کی کہ یہ گرامیٹیکل ہے فنکشن میں زیادہ تر جو باؤنڈ مارفیمز ہے نا. تو دوسرا جو فری کے اندر جو ہے یعنی کہ 2 طرح کے باؤنڈ کے اندر, ایک افکس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, دوسرا کنٹریکٹیبل کے طور پہ. اب از, آر, ول جو ہیلپنگ ورب ہیں یہ کنٹریکٹیبل مارفیمز ہیں. ان کے ساتھ کچھ بھی ایڈ نہیں ہو سکتا, نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے, اس لیے ان کو کنٹریکٹیبل بولا جاتا ہے. افکس کے اندر 2 حصے ہیں, ایک ڈیریویشنل ہے, دوسرے انفلیکشنل ہے. ہم نے اوپر جو مارفالوجی کی 2 برانچز کے بارے میں بات کی تھی تو وہاں یہ چیز دیکھی تھی, انفلیکشنل مارفالوجی اور ڈیریویشنل مارفالوجی, کہ الفاظ ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ ایڈ ہوتا ہے تو کیا اس کی گرامیٹیکل فارم چینج کرتا ہے یا اس کی لیکزیکل فارم چینج کرتا ہے. اگر گرامیٹیکل فارم چینج کرے گا, ٹھیک ہے, تو الٹیمیٹلی وہ اس کو ہم کہیں گے انفلیکشن مارفیم, انفلیکشنل سفکسز لگتے ہیں. اور اگر وہ اس کی جب وہ لیکزیکل فارم چینج کرتا ہے تو پھر وہ کیا ڈیریویشنل. ڈیریویشنل میں پری فکسز بھی لگ سکتے ہیں اور سفکسز بھی لگ سکتے ہیں, لیکن انفلیکشنل میں ہمیشہ صرف سفکسز ہی لگتے ہیں کیونکہ گرامیٹیکل فارم ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا انہیپینیس, ورڈ کیا تھا, ان تھا, سوری ورڈ تھا ہیپی. ہیپی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ بیس مارفیم یعنی کہ بیسک اصل مارفیم وہ ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو دوسرا آپ کو ملتا ہے ان, ایک طرف اس کے پری فکس ہے ان اور لاسٹ اس کا سفکس ہے نیس, ان ہیپی نیس. سو ہیپی ورڈ تھا, ٹھیک ہے, نیس جو ہے اس کے ساتھ لگا تو اس نے اس کو ڈرائیو کیا, پھر ان لگا تو پھر مزید ڈرائیو کر دیا, اس کا مطلب چینج کر دیا. سو دیز آر دا لیکسیکل ویریشن, ٹھیک ہے, جو مارفیم نے اس کے افکسز کی وجہ سے اس کو ایڈ, جو افکس ایڈ ہونے سے اس کے لگے پری فکس یا سفکس, ٹھیک ہے. انفلیکشنل کے اندر صرف سفکسز ہی لگتے ہیں, یہ ہیں باؤنڈ مارفیمز. یہ کسی کے ساتھ لگتے ہیں, باؤنڈ اس لیے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں تو مطلب دیتے ہیں, تنہا ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں افکسز, ٹھیک ہے. یہ مجبور ہیں کسی کے ساتھ جوڑیں گے. دوسرے آزاد, فری. فری جو ہے اس کے اندر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اوپن کلاس اور دوسرے ہیں کلوز کلاس کے. اوپن کلاس میں کون سے ناؤن, ٹھیک ہے, اس کے بعد ورب, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایڈوربس. جیسے ناؤن ہے بیڈ, اوپن کلاس ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک وہ لگتا ہے تو بیڈز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپن کلاس ہے نا, اس کے ساتھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ورب ہے بیڈ, ٹھیک ہے, اس کی تو فارم ہی چینج, بیڈ ورس ورسٹ, اوپن کلاس ہے. ایڈورب ہے ایبسولوٹلی, اوپن کلاس ہے. سو کلوز کلاس کون سے ہیں وہ, یعنی کہ یہاں پہ بیسیکلی فری کے اندر ہم نے باقی پارٹس آف اسپیچ ڈائریکٹ ڈسکس کیے ہیں کہ ناؤن, ورب اور ایڈورب جو ہے یہ ہمیشہ کلوز کلاس سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اوپن کلاس سے تعلق ہے, جبکہ کنجنکشن, پریپوزیشن اور پروناؤنس ان کا تعلق کلوز کلاس کے ساتھ ہے. سو ابھی ہم ڈسکس کریں گے فری مارفیمز اور اس کے بعد ہم باؤنڈ مارفیم کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ اگلے اس میں 1 بائی 1 ہم پیج 74 کے لاسٹ اس کے سے آگے ہم ڈسکشن کی جانے بڑھ رہے ہیں. فری مارفیم ایک ایسا مارفیم ہے جو کہ تنہا کھڑا سکتا ہے, اسٹینڈ الون, اور اس کا اپنا میننگ ہوتا ہے فری مارفیم کا, اٹ کین اسٹینڈ الون, تنہا, ٹھیک ہے. اب فری مارفیم کے 2 پارٹس ہیں, یعنی کہ 2 کائنڈز ہیں فری مارفیم کی.
ایک ہے لیکسیکل مارفیم اور دوسرے ہیں فنکشنل مارفیم. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے اوپر کلوز اور اوپن کلاس میں دیکھا ہے, تو اوپن کلاس والے وہی ہیں جو لیکسیکل ہیں, کلوز کلاس والے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم فنکشنل مارفیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیے اب پیج نمبر 75 پہ میں پہنچ چکا ہوں. لیکسیکل مارفیم سے بات کر رہا ہوں کہ وہ فری مارفیمز ہیں جن کے اندر لیکسیکل کانٹینٹ ہوتا ہے, اور یہ میجر پارٹس آف اسپیچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ناؤنز کو, وربز کو, ایڈجیکٹیوز کو اور ایڈوربز کو, اور ان کو آپ اوپن کلاس مارفیم بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ دیکھیے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ مارفیم کے اندر میں نے فری اور باؤنڈ کے اندر لکھا لیکسیکل مارفیم کو دیکھیں, کیٹ اور ٹیبل دے آر لیکسیکل مارفیمز. ٹھیک ہے, دے کین اسٹینڈ الون آلسو. فری کے اندر اوپن کلاس کے مارفیمز ہیں اور ان کو لیکسیکل کانٹینٹ ان کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, لیکسیکل کانٹینٹ کا مطلب یہ کہ ویکیبلری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کے بعد دوسرے فنکشنل مارفیم, گرامیٹیکل فنکشن ان کا ہوتا ہے. مائنر پارٹس آف اسپیچ جیسے آرٹیکل, پریپوزیشن, کنجنکشن, ان کو ہم فنکشنل مارفیم کہتے ہیں. یہ جب ایڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکسیکل کے ساتھ یہ ایڈ ہوتے ہیں تو فنکشن کوئی نہ کوئی انڈیکیٹ کرتے ہیں. جیسے دس, ہم یہ کہتے ہیں نا, ہی دا بک از آن دا ٹیبل. سو آن لگنے سے پتا چلتا ہے کہ کون سا فنکشن ہے. دا بک از آن دا ٹیبل, فنکشن انڈیکیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب باؤنڈ مارفیم کے اندر دو طرح کے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, فری کی تو ہم نے بات کر لی. ایک ہم نے بات کی باؤنڈ کون سے ہیں, ڈیریویشنل مارفیم. ٹھیک ہے, اور دوسرے انفلیکشنل مارفیم. ٹھیک ہے, اب جیسے ان ہیپینس, تو یہاں پہ آپ کو ورڈ جو ان ہے وہ بھی آپ کا وہ بھی ہیپی کے ساتھ باؤنڈ ہے, نیس بھی ہیپی کے ساتھ باؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں نے اس کے اندر ڈیریویشن پرووائڈ کی. ٹھیک ہے, اسی طرح باؤنڈ دوسرے انفلیکشنل, واک کے ساتھ آئی این جی از انفلیکشن, کہ اس نے اس کی فارم سیم رکھی لیکن گرامیٹیکل اسٹرکچر اس کا چینج کر دیا, یعنی کہ اس کا ورب بھی رہا, ورڈ ورب بھی رہا, لیکن وہاں پہ ڈیریویشن کے اندر ورڈ جو وہ ورب نہیں رہا, بل ہیپی سے سوری جو ایڈجیکٹیو تھا ہیپی, تو ہیپی ایڈجیکٹیو سے آگے وہ چینج ہو گیا, ان ہیپینس ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کا انٹونیمس جو ہے اس کی وہ میننگ اس نے پروڈیوس کر دیا, ان بھی اور نیس نے بھی. سو دس از دا کنڈیشن. ٹھیک ہے, کہ یہ تنہا نہیں ہو سکتے جو باؤنڈ مارفیمز ہوتے ہیں. ان بھی اکیلا نہیں کہیں پہ کوئی میننگ دے سکتا, اور نیس بھی اکیلا کوئی میننگ نہیں دے سکتا. تو اس لیے ان کو فنکشنل مارفیمز بھی بولا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ لگ کے کوئی نہ کوئی فنکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فری ان کو ہم بولتے ہیں فری گرامیٹیکل فنکشنل مارفیمز. ٹھیک ہے, اسی لیے ان کو فنکشنل مارفیمز بھی بولا جاتا ہے. یہ فری گرامیٹیکل فنکشنل مارفیمز ہیں جن کے اندر آپ آرٹیکلز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا سوری, یہاں پہ جو ہم نے بات کی نا فنکشنل میں ٹو اور دا اور شی میں, باؤنڈ مارفیم میں جو کہ ہم آگے پہنچ چکے تھے, تو سوری پیج نمبر 75 پہ جب فنکشنل مارفیم کی بات کریں گے تو فنکشنل گرامیٹیکل مارفیمز کے اندر یہ ہیں ٹو, دا, شی, کچھ ایسے الفاظ ہیں جو تنہا ہی جن کی اکرنس ہوتی ہے, ان کے ساتھ آپ کچھ اور ایڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فنکشنل ہے. ٹھیک ہے, لیکسیکل کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن فنکشنل کے اندر آپ ایڈ نہیں کر سکتے. فری کے اندر دو طرح کے ہیں. باؤنڈ کے اندر دو طرح کے کون سے ہیں, ڈیریویشنل اور انفیکشنل. ٹھیک ہے, اب باؤنڈ کے بارے میں جب بات کروں گا تو یہ ایسا مارفیم ہے جو کہ تنہا نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی, یہ مجبور ہے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ان اور نیس کو ضرورت ہے ہیپی کی, اچھا آئی این جی کو ضرورت ہے واک کے ساتھ لگنے کی, تب ہی کوئی میننگ دے گا, تنہا یہ کوئی میننگ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو باؤنڈ مارفیم جو ہے ان کو فردر آپ دو اس کے اندر جیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم نے دیکھا ڈیریویشنل اور انفلیکشنل کے اندر ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا. سو اکثر جو ہے یہ پارٹ آف اسپیچ کو چینج کر دیتے ہیں, سگنیفیکینٹلی اس کو چینج کرتے ہیں, اس کے میننگ کو آلٹر کر دیتے ہیں. پریفکسز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سفکسز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باؤنڈ مارفیم کے اندر جو ڈیریویشنل مارفیمز ہیں, باؤنڈ مارفیم کی جو کائنڈ ڈیریویشنل کے ساتھ جس کا تعلق ہے, وہ اس کی جب وہ چینج کر دیتی ہے, اس کی فارم ہی چینج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہیپی ایڈجیکٹو تھا تو ہیپینس ناؤن ہو گیا, تو ڈیریویشنل آپ نے سفکس لگایا. انفلیکشنل مارفیم کے اندر یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں سرٹن ٹائپ آف میننگ, جیسے نمبر, ٹینس,
comparative یہ چیزیں بتاتے ہیں. They are currently suffixes. ٹھیک ہے, زیادہ یہ suffixes ہی صرف ہوتے ہیں. جیسے ریڈ سے ریڈر ER لگا اس کے ساتھ, یہ انفلیکشنل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ES لگا بسز, ٹھیک ہے, انفلیکشنل ہے. میننگ اس کا کہتا ہے کہ سرٹن ٹائپ آف میننگ دیتے ہیں, کمپیریٹیو دیتے ہیں, لیکن یہ ان کی فارم وہی رہتی ہے, ریڈ سے ریڈ. اچھا, آگے انفلیکشن کے بعد ہم اب بات کرتے ہیں آگے مارفولوجیکل اسٹرکچر. جب آپ کسی ورڈ کی دیکھتے ہیں اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے کسی بھی ورڈ کی مارفولوجیکل اسٹرکچر کے بارے میں. آپ اس تصویر کو دیکھیے جو رائٹ سائڈ پہ دی ہوئی ہے, کہ ورڈ کو آپ دیکھتے ہیں تو ڈی نیشنلائزیشن ایک ورڈ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ, ڈی نیشن, ALISE اور ATION, ڈی نیشنلائزیشن. سو آپ سب پریفکسز اور سفکسز اس ورڈ نیشن کے ساتھ دیکھیے کتنے جڑے ہوئے ہیں. سو آپ ایک ورڈ کی اسٹرکچر کو بھی سمجھ کہ ناؤن تھا, ٹھیک ہے, ورڈ بیسیکلی ناؤن ہے. ناؤن کے بعد آپ اس میں دیکھیں ناؤن کے ساتھ ایک تو سفکس لگا, ٹھیک ہے, اور پریفکسز لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, نیشن سے نیشنل ہوا, نیشنل سے نیشنلائز ہوا, نیشنلائز سے نیشنلائزیشن ہوا, اور نیشنلائزیشن سے ڈی نیشنلائزیشن ہوا. نیشنلائز پہ جب تھا تب تک یہ ورب تھا, سو ڈی نیشنلائز بھی ورب ہے. دیکھیے ورب یہ کس طرح ورڈ جو آگے وہ ڈیریویشن میں کس طرح آگے اس کو وہ کرتے ہیں نا, ڈیریویشن کس طرح ہو رہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ لگا کے اس کی فارم کس طرح چینج کریں. دونوں کام ہو اس کے اندر, انفلیکشنز بھی ہوئے, ڈیریویشنز بھی ہوئے. نیشنلائز, ڈی نیشنلائز, نیشنلائزیشن. ورڈ ایک تھا, نیشن ایک ورڈ تھا جو کہ بیسیکلی روٹ ہے, اور اس روٹ کے ساتھ آپ نے ایک پریفکس لگایا, 3 سفکسز آپ نے اس کے ساتھ لگائے. پہلے ہم دیکھتے ہیں افکسز, باؤنڈ مارفیمز کے طور پہ افکسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باؤنڈ مارفیمز ہیں. کہتے ہیں افکسز جو ہے ایک ایسا ورڈ یا گروپ آف ورڈز ہے جو, یا گروپ آف لیٹرز اور ساؤنڈز ہے جو کہ کسی کے ساتھ جب ایڈ ہوتا ہے تو اس کا میننگ چینج کرتا ہے, یا پارٹ آف اسپیچ اس کا چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ورڈ کا میننگ چینج کرتا ہے یا اس کا پارٹ آف اسپیچ بھی چینج کرتا ہے, دونوں کام کر سکتا ہے. افکس پہلی بات جیسے پیج نمبر 74 پہ ہم نے دیکھا تھا, وہاں پہ ڈائیگرام کے ایک لفظ لگتا ہے تو وہ اس کی ڈیریویشن بھی دے سکتا ہے, اس کو انفلیکشنل بھی کر سکتا ہے. ڈیریویشن میں میں نے جیسے بات کی کہ اس ورڈ کی گرامیٹیکل فارم بھی چینج سکتی ہے, اس کی لیکسیکل فارم بھی چینج ہو سکتی ہے, دونوں کام ہو سکتے ہیں. سو ہوتا کیا ہے کہ افکس جو ہے ایک سے ایک یا ایک سے زیادہ ساؤنڈ یا لیٹرز پہ بیس کرتی ہے باؤنڈ فارم میں, اور یہ لفظ کے بگننگ یا اس ورڈ کی بیس کے اینڈ پہ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یا وہ فریز جو اس کے اندر ایڈ ہوتی ہے, اور a word or base are serving to produce a derivative word or an inflection. دونوں چیزیں میں نے جیسے پہلے بات کی, دونوں چیزیں کر سکتا ہے, ڈیریویٹو بھی بن سکتا ہے اور وہ دوسرا کام بھی وہ کر سکتا ہے, دونوں چیزیں. ٹھیک ہے, ڈیریویٹو بھی اور انفلیکشنل بھی, دونوں پرپزز وہ پورے کر سکتا ہے. یہاں پہ ورڈ نیشن کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے ناؤن ایڈجیکٹو سے, ناؤن سے ایڈجیکٹو میں چینج کیا. سب سے پہلے نیشنل کیا, نیشن سے نیشنل کیا. نیشنل کی جب فارم چینج ہوئی تو اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ سفکس لگایا. ٹھیک ہے, نیشنل آپ نے سفکس لگایا نا اس کے ساتھ, پھر آپ نے پریفکس لگایا ڈی نیشنل, تو ورڈ نے ایک اپوزٹ میننگ دیا. ٹھیک ہے, آپ نے نیشنلائز لگایا, ایک اور سفکس لگایا ڈی نیشنلائز, پھر ایشن لگایا ڈی نیشنلائزیشن. سو ڈفرنٹ with roots affixes do not belong to a lexical category, always bound morphemes. کہ مختلف جو ہے نا, کہتا ہے کہ باؤنڈ مارفیمز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ روٹس کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ان کا کسی ایک لیکسیکل کیٹیگری کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, افکسز جو ہے ان کو آپ 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں نے سب سے پہلے بات کی افکسز کی, 3 ٹائپس میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا ہے پریفکس. پریفکس کیا ہے؟ پریفکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا افکس ہے جو کہ ورڈ یا مارفیم کے بگننگ میں لگتا ہے. نیشن سے پہلے لگا تو یہ پریفکس ہوا. ٹھیک ہے, جیسے ان ہے, ری ہے, ای این ہے, ٹھیک ہے, ڈی ای ہے, ایکسیٹرا. یہ جو لفظ ہے ان کو کہتے ہیں یہ پریفکسز ہیں. اور انفکس جو ہے وہ 2 مارفیمز کے درمیان ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ٹیگ الانگ, ام ان,
یہاں پہ دو مارفیمز کے درمیان یہ آئی ایس ای ایڈ ہوا نا، اے ڈی نیشنلائز کو آپ دیکھیں، ڈی نیشن اور اے ایل سفکس، اور ایشن کے بعد بھی ایک سفکس ہے، ایشن، 3 سفکس نیشن کے بعد ہم نے لگائے ہوئے، اس میں جو درمیان والا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ انفکس ہے، اور سفکس جو ہے بیسیکلی دیٹ از افکس ایڈڈ ٹو دا اینڈنگ آف دا ورڈ مارفیم، اور سفکس جو وہ لاسٹ والا ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ والے کو بھی سفکس بولا جاتا ہے، اور ورڈ کے بعد یعنی کہ اس ورڈ کے فوراً بعد والے کو بھی سفکس بولا جاتا ہے، لیکن دو جو سفکسز ہیں یا وہ ویدر اٹ از بفور اور آفٹر دا ورڈ، ٹھیک ہے، دو جو ہوتے ہیں ان میں سے جو دونوں میں درمیان والا ہوتا ہے نا اس کو ہم انفکس بولتے ہیں، یہاں پہ انفکس ہم نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈی نیشنلائز کے اندر نیشن کے بعد اے ایل ہے، اس کے بعد آئی ایس ای ہے، یہ جو آئی ایس ای ہے بیسیکلی اس کو آپ انفکس بھی بولیں گے، یہ باقی دو مارفیمز کے اندر یہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے بیسز کو، افکسز کی ہم نے بات کر لی، اب ہم بیس کے اوپر دیکھیں گے کہ بیسز ایز اے فری مارفیمز کیسے کام کرتے ہیں۔ بیسز ایز فری مارفیمز، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ بیس کیا ہے۔ بیس ایک ایسی فارم ہے جس کے ساتھ آپ افکس ایڈ کرتے ہیں، فری مارفیمز ہوتے ہیں۔ افکسز ہم نے دیکھے، افکسز کس طرح کے ہیں، افکسز 2 طرح کے ہیں، 3 طرح کے ہیں، پری فکس، سفکس اینڈ انفکس، اور بیسز جو فری مارفیمز ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، وہ لفظ ہیں، کہتے ہیں وہ ورڈ ہیں جن کے ساتھ آپ ایڈ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ لیکزیکل ورڈز ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ افکس ایڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو روٹ بھی بولا جاتا ہے، جڑ بھی، اس کو روٹ کا نام بھی اسی کو دیا۔ مثال کے طور پہ ورڈ ہے ڈکس، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ افکس ایڈ ہوا ہے ایس، تو اس سے کیا ہوا، یہ ایس جو ہے بیسیکلی اس ورڈ کی روٹ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے۔ دوسرے کیس میں افکس جو ہے وہ لارج یونٹ کے ساتھ، روٹ کے ساتھ بھی ایڈ ہوتا ہے، جیسے بلیکنڈ، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ای ڈی لگا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، وربل بیس پہ بلیکن، یونٹ کنسسٹنگ آف اے روٹ دا مارفیم بلیک اینڈ سفکس ای این، ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 ہے نا، بلیک کے ساتھ سفکس کون سا لگا، ای این لگا ہے، سو بلیک جو ہے بیسیکلی روٹ ہے، یاد رکھیے گا، روٹ جو ہے اس کو بیس بولا جاتا ہے، فری مارفیمز ہوتے ہیں، اور یہ وہ مارفیمز ہیں جن کے ساتھ دوسرا ورڈ ایڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک، جن کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے، اصل بنیاد بیس وہی ہے، وہی لفظ کو انڈیکیٹ کر، اس کو نکال دیں، اگر بیس کو نکال دیں تو باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کا کوئی فنکشن نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں کامن مارفولوجیکل فینومینا کے اوپر۔ تو یہاں تک جتنے آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کیے اس کے بارے میں میرا آپ سے یہ کوشچن ضرور ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں، اپنا فیڈ بیک دے دیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ یہیں پہ ہم اپنا یہ والا لیکچر بھی سٹاپ کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کامن مارفولوجیکل فینومینا پہ بات کریں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے یہاں تک مارفیمز تک تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، پیج نمبر 75 کے لاسٹ پیراگراف تک ہم چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔